बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफा मैंने तारीख के बारे में कुछ अर्ज किया था। एक साहब ने ये फरमाइश की और फरमाइश करने वाले साहब खुद मौजूद नहीं हैं, और वो ये था कि टाइम एंड स्पेस के बारे में कुछ बात की जाए कि ये क्या तसव्वुर है और उसके क्या नताइज मुरत्तब होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले लेक्चर से इसका एक गहरा ताल्लुक भी है, और वो ताल्लुक ये है कि तारीख ज़माने के एतबार से होती है, और जब तक हमें ये मालूम न हो कि ज़मान व मकान क्या है, उस वक्त तक हमारी समझ में शायद बात भी नहीं आती। और चूंकि हमें ज़मान व मकान से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमें तारीख से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो एक ऐसा आम फहम लफ्ज़ है जो हर एक की समझ में आ रहा होता है कि हम क्या कह रहे हैं। आप उसका तर्जमा वक्त कर लीजिए, या ज़मान कर लीजिए, या ज़माना कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए। यहाँ तक कि आप गांव में भी चले जाएं तो वो भी अब आपसे ये नहीं पूछता कि साहब टाइम वक्त क्या हुआ है, बल्कि वो कहते हैं कि बाबूजी की टेम होया है। तो इतना आम लफ्ज़ हो गया है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि साहब ये वक्त होती क्या चीज़ है, आप जरा इसकी तारीफ तो बयान कीजिए, तो मेरा ख्याल है कि हम सब के सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो बातें बहुत ज्यादा समझ में आ रही होती हैं वही हम दूसरों को समझा नहीं पाते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं कि हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि एक लफ्ज एक से ज्यादा मफाहिम में इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी तो हम इस लफ्ज टाइम का इस्तेमाल एक मुजर्रद तसव्वुर के लिए करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, जिसकी तारीफ करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि साहब वक्त का एक तसव्वुर है, ये फोर्थ डायमेंशन है, ये जो बला भी है। एक वक्त वो है जब क्या आप उसे महदूद कर देते हैं। ये दौर के मानी में या अहद के मानी में इस्तेमाल होता है कि अकबर के जमाने में ऐसा हुआ तो उस वक्त में ये हुआ। तो उस वक्त आप एक खास महदूद इलाके की बात कर रहे होते हैं और महदूद दौर की बात कर रहे होते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं कि साहब वक्त ठहर गया, और कभी वक्त ठहरता तो नहीं है, लेकिन उसका मफहूम हमारा ये नहीं होता कि वक्त ठहर गया, बल्कि हम अपने एहसास की बात कर रहे होते हैं कि हमें वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ, हम इतने मसरूफ थे या इतने खोए हुए थे। तो ये हमारे मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। अंग्रेजी जबान का लफ्ज टाइम जो है, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से एक और अंग्रेजी का लफ्ज टाइड के साथ मिला हुआ है। दोनों कॉग्नेट्स हैं, दोनों एक ही रूट से आए हैं। और टाइड जो पानी के अंदर वो मद्दो जज़र होता है, ये उसका नाम है। और वो दोनों के दोनों अल्फाज संस्कृत से आए हैं। और जब आप ये कहते हैं कि तिनाई, तो तिनाई का मतलब है कि मैंने काटा, और कभी दिताई उसको उल्टा करके भी इस्तेमाल होता है, दिताई मैंने काटा। तो उसी से हमारे यहाँ दराती है जो कि काटने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे यहाँ जो वक्त का तसव्वुर है वो ये है कि कोई एक बहुत बड़ी कोई एक लाइन है जो इधर भी फैली हुई है और इधर भी फैली हुई है, ना उसका ये सिरा दिखाई दे रहा है ना वो सिरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से एक लम्हा हम काट के देख रहे हैं, और वो हमारे नजदीक वक्त या टाइम है। स्पेस वो है, बिल्कुल फिर भी वही है, एक स्पेस वो है कि जब आप कहते हैं कि साहब इसके लिए इतनी स्पेस चाहिए, इतनी जगह चाहिए, तो वो एक महदूद जगह है, और उसमें किसी चीज को आप फिट कर रहे होते हैं कि 5 फुट इसके लिए स्पेस चाहिए, तो वो जगह चीज भी 5 फुट की है। लेकिन जब हम इस कायनात की स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे कुर्रे, बहुत सारी चीजें जो फैली हुई हैं और चल रही हैं और घूम रही हैं, वो जितनी जगह घेर रही है उसके अलावा और भी कोई जगह है जो घिरी हुई नहीं है, जो खाली पड़ी हुई है, वो भी स्पेस में शामिल है। तो कुछ कंफ्यूजन इस वजह से है कि हम किसी एक लफ्ज को एक मानी में इस्तेमाल नहीं कर रहे। साइंस की फील्ड में जब आप आते हैं तो पहला काम आपको यही करना है कि आप मुतय्यन करें कि किस माना में और किस मफहूम में आप किसी लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं।
اگر آپ یہ طے نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. مثلا ایک عام مثال لے لیجیے کہ گیس کیا چیز ہے. صاحب گیس وہ بھی ہے جو کہ پائپ کے ذریعے سے آ رہی ہے اور جسے آپ جلا رہے ہیں. گیس وہ بھی ہے جو آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے. گیس وہ بھی ہے جو آپ کے پیٹ میں پیدا ہوتی ہے. گیسٹرونٹرائٹس جو ہے وہ بھی آپ کی گیس ہی ہے. تو کس مفہوم میں آپ استعمال کر رہے ہیں، جب تک آپ متعین نہیں کریں گے آپ سائنس کی بات نہیں کر سکتے. تو سائنس اس کو ڈی لمٹ کرتی ہے، اس کی حدود متعین کرتی ہے. تو ہم اسپیس اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ تمام کا تمام پھیلاؤ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ بھی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جس میں ہماری یہ کائنات واقع ہے، یہ سارا کا سارا اسپیس ہے اور ٹائم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس لیے ٹائم اینڈ اسپیس کی بجائے میں ترتیب الٹ رہا ہوں، اسپیس اینڈ ٹائم، کیونکہ اسپیس کے بغیر ٹائم کا کوئی تصور نہیں ہے. اس اسپیس میں مختلف مقامات اور پوائنٹس ہیں کہ فرض کیجئے کہ کراچی سے لاہور 2 پوائنٹس ہیں، ایک کراچی ہے ایک لاہور ہے. تو اگر میں کراچی سے لاہور جانا چاہوں تو جتنی دیر مجھے لگے گی اس کا نام ٹائم ہے. اگر کراچی اور لاہور 2 پوائنٹس مقرر نہ ہوں تو وقت کا تصور میرے ذہن میں نہیں آتا ہے. ایک ایبسٹریکٹ قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو عملی چیز ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ صاحب لاہور سے کراچی سے لاہور جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی اندازہ؟ 24 گھنٹے، جہاز کا 1 گھنٹے کا سفر ہے. اب آپ نے یہ دیکھا یہ ہے کہ جب ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں، جب آپ ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں، فاصلے کی کہ لاہور اور کراچی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ طے کر لیں کہ 800 کلومیٹر ہے، نقشے پہ ہم نے دیکھ لیا، تو جس آدمی کو بھی معلوم ہے اور آپ اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا صاحب 800 کلومیٹر ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسے میلوں میں بدل دے گا، لیکن 800 کلومیٹر میں فرق نہیں آئے گا. جب آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو دوسرا آدمی پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی آپ جانا کیسے جاتے ہیں، پیدل، گدھے پہ بیٹھ کے، کار کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، کیسے؟ تو ٹائم کا تصور بدلتا چلا جائے گا. اگرچہ جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے دونوں مقامات اپنی جگہ پر ہیں. جب آپ ہوائی جہاز سے 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو کراچی اور لاہور کے درمیان فاصلہ کم نہیں ہو جاتا، فاصلہ اتنا ہی ہے. آپ کی اسپیڈ کی وجہ سے وقت کم لگتا ہے. تو جب بھی آپ اسپیس کی بات کرتے ہیں اور ٹائم کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ چیز جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف سفر کر رہی ہے اس کی اسپیڈ کا بھی تصور ذہن میں آتا ہے کہ کس رفتار سے وہ کر رہی ہے، اور اس کی رفتار پر یہ بات مبنی ہے کہ آپ کو 10 دن لگ جائیں گے، 10 گھنٹے لگیں گے یا 10 منٹ لگیں گے. تو جو آپ کا وہیکل آف ٹرانسپورٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اگر ہم اس اسپیس سے نکل کے کسی اور اسپیس میں پہنچ جائیں جہاں پہ ہماری ٹریولنگ اسپیڈ مختلف ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ وقت کا تصور بھی مختلف ہوگا. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں اسی اسپیس اور ٹائم کے بارے میں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی سے لاہور گئے، اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ لاہور سے واپس کراچی آ جائیں. اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ سن 2001 میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سن 2002 آ جائے تو آپ واپس سن 2001 میں پہنچ جائیں. اگرچہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اسپیس میں آپ دونوں طرف آ جا سکتے ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی. ٹائم میں صرف آپ آگے جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں آ سکتے. یہ ہماری ایک مجبوری ہے. اگر ہم ٹائم میں پیچھے جا سکتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ میرے ایک پیارے دوست جن کا 10 جون سن 2000 عیسوی میں انتقال ہوا، انہوں نے شام کے 6 بجے غلطی سے DDT پی لی.
بہت دیر بعد گھر والوں کو پتہ چلا، اسپتال لے کے گئے، بیچارے بچ نہیں سکے۔ اگر میں پیچھے جا سکتا تو 10 جون سن 2000 کے بجائے 9 جون سن 2000 ان کے گھر پہنچ جاتا، وہ مجھے زندہ مل جاتے، DDT کی بوتل توڑ پھینکتا، نہ وہ پیتے نہ وہ مرتے، اور آج تک زندہ بیٹھے ہوتے۔ اسپیس میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ٹائم پہ پابندی ہے۔ اگرچہ اسپیس ٹائم ایک کانٹینیوم کی صورت میں ہے، لیکن یہ ایک واضح فرق ہے جو ہمیں صرف ایک طرف لے جا رہا ہے اور پیچھے کی طرف نہیں لے جا سکتا، ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو سائنس فکشن والوں نے مشین ٹائم کا تصور پیش کیا کہ جس میں بیٹھ کے آپ واپس پیچھے چلے جائیں اور شاید اپنی تقدیر بدل دیں۔ ابھی تک تو کامیابی نہیں ہے، ہوگی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ٹائم میں واپس نہیں لوٹ سکتے، جبکہ اسپیس میں ہم واپس لوٹ سکتے ہیں۔ تو کافی عرصے تک یہی تصور رہا کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یا اسپیس اینڈ ٹائم ہے، زمان و مکان ہے۔ لیکن اس کانٹینیوم کے نتیجے میں ایک فکر یہ ابھر کر آئی کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، بلکہ ٹائم اسپیس ایک ہی کانٹینیوم ہے، کیونکہ ٹائم کا تصور اسپیس کے بغیر نہیں ہے اور اسپیس کا تصور ٹائم کے بغیر نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس اسپیس سے باہر نکلنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرض کر لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صاحب جن کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ وہ اس دنیا سے نکل بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ایک وسعت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اسپیس ہے کتنی بڑی۔ اگر ہم اپنے آپ کو 3,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنا شروع کر دیں، جو کہ لائٹ کی اسپیڈ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنا شروع کر دیں تو ہم روشنی میں بدل جائیں گے، اور خوش قسمتی سے صرف ہم ہی روشنی میں نہیں بدلیں گے، بس کہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ اسپیڈ اس کی ہے، ہماری تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی روشنی میں بدل جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی طریقہ ممکن ہو کہ قریب ترین ستارہ اینڈرومیڈا میں ہمیں کسی طرح سے ریسیو کر لیا جائے اور واپس انسانی شکل میں لایا جائے، تو تب بھی ہمیں اس کو پہنچتے پہنچتے اتنے ہزار سال درکار ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اتنے لمبے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ہم پھر ایک اور پیمانہ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری اربوں خربوں کی گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں اس روشنی کی رفتار سے جتنا فاصلہ ہم نے طے کیا اس کا نام ایک لائٹ ایئر یا نوری سال ہے۔ تو ویسے سال ہم ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب لائٹ ایئر استعمال کرتے ہیں تو وقت کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ فاصلے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہم نے طے کیا۔ تو اس سے بھی زمان و مکان کی وحدت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اتنا ٹائم لگ جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس اسپیس سے تو باہر نکلنے کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس اسپیس کے اندر جہاں پہ ملینز گلیکسیز ہیں، نظام ہے شمسی ہے مختلف، ان ملین گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری اپنی ہے، اور اس گلیکسی میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے جس کا نام زمین ہے، اور اس چھوٹے سے ستارے کے اوپر جو ایک نقطہ کی صورت رکھتا ہے، اس پہ ہم اور آپ جو سب بسے ہوئے ہیں، ان میں ہم میں سے کس کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اتنی کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور صرف پھیلی ہوئی نہیں ہے بلکہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور پھیل رہی ہے، یہ اسپائرل کی شکل میں کھلتی جا رہی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر سلیوان نے ایک سوال پیدا کیا، فلسفے کے آدمی تھے، بدقسمتی سے سائنس بھی پڑھ لی تھی، تو جب دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو دو آدشاہ پھر اس قسم کے سوالات ابھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیس از ایکسپینڈنگ، بٹ ایکسپینڈنگ انٹو واٹ؟ بھائی یہ پھیل رہی ہے، جس میں وہ بھی اسپیس ہے یا نہیں؟ اگر وہ اسپیس ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسپیس پھیل رہی ہے؟ اور اگر جس میں وہ پھیل رہی ہے وہ اسپیس نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ ابھی تک تو کسی نے جواب نہیں دیا، بہرحال لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں۔ تو اتنی وسیع کائنات ہے،
اب ظاہر ہے کہ اس میں مختلف کرے اپنی اپنی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں اور اسپیڈ کا ٹائم کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر ہماری زمین جس رفتار سے گھوم رہی ہے اس کا اگر چکر جو ہے وہ 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اور دوسرے کا جا کے 24,000 سال میں مکمل ہوتا ہے تو پھر ہمارے اور اس کے ٹائم میں تو بہت فرق ہوا. تو یہ عین ممکن ہے، بلکہ بالکل ہی ممکن ہے کہ اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے بیٹھ کے بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ اس کائنات کا چکر لگاتے رہیں اور آپ کو فضا میں 1 مہینہ گزر جائے، آپ جب واپس آئیں گے تو ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ تھے. لیکن ماشاءاللہ یہ دنیا اتنی بدل چکی ہوگی کہ کراچی کا وجود نہیں ہوگا، شاید دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا ہو یا دنیا ہی نہ ہو. یہاں پہ ہزاروں برس گزر چکے ہوں گے اور آپ وہاں پہ صرف 1 مہینہ گزار کے آئے ہیں. تو اس ٹائم اور اسپیس کے کانسیپٹ نے جہاں انقلابات یہ لایا، وہاں پہ کچھ ہمارے لیے سوالات بھی پیدا کیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سوالات جن کا کسی دین، کسی مذہب، کسی دھرم یا نقطہ نظر سے کوئی تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹائم اتنی ریلیٹو چیز ہے، اضافی چیز ہے اور اس کا تصور بدلتا رہتا ہے، تو کیا کسی آپ ایسی اسپیس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جہاں پہ وقت نہ ہو، یا جہاں وقت نہیں ہوگا وہاں پہ اسپیس بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر وہاں پہ اسپیس نہیں ہے تو وہاں پہ کیا کسی ذات کا وجود ہو سکتا ہے جو اسپیس اور ٹائم سے بالا تر ہو؟ اور اگر اس ذات کا کوئی تصور ہو سکتا ہے تو کیا وہ مادی شکل میں ہونی چاہیے یا غیر مادی شکل میں؟ بلکہ اب تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بھی تیسری چیز یہی ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ میٹیریل ہو، بلکہ وہ میٹر کی شکل میں ہے یا اینٹی میٹر کی شکل میں ہے. اس کی نوعیت کس قسم کی ہوگی؟ اور اگر وہ اس قسم کی ہو چیز تو کیا اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی ایسی ذات موجود ہو جو کہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لے آئی ہے، تو اس کی اتنی بڑی کائنات میں جو ایک نقطہ زمین ہے اور اس ایک نقطے پہ میں واقع ہوں، اور جب میں اس سے کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ میرے اس سے کوئی تعلق قائم ہو جائے یا اس کا کوئی مجھ سے تعلق قائم ہو جائے؟ یعنی یوں اندازہ لگا لیجئے کہ اس فکر نے ایمان کو بھی کافی خطرے میں ڈال دیا اور اس کے لیے کچھ سوچ کی راہیں بھی کھول دی ہیں کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. اس سلسلے میں ختم کرنے سے پہلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ممتاز مفتی صاحب نے جہاں اور ناول لکھے اور کچھ لکھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی میں شائع نہ کی جائے. ان کے مرنے کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کا نام تلاش ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ میں آرٹس کا طالب علم تھا، سائنس کا نہیں تھا. ایک دفعہ میرے ایک دوست نے سر جیمز جینس کی کتاب جو ہے دس یونیورس لا کے دی. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے، اور میرے دل نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا عظیم ہے، برتر ہے، اللہ اکبر کہنے کا، کسی کو نعرہ لگانے کا حق پہنچتا ہے، تو وہ صرف سائنسدان ہے، ہمارا مولوی نہیں جو کہ 2 گز کے فاصلے سے آگے نہیں دیکھ پاتا. ظاہر ہے کہ یہ کتاب ان کی زندگی میں تو شائع نہیں ہو سکتی تھی، اگر شائع ہو جاتی تو پھر وہ زندہ ہی نہیں رہتے. لیکن یہ ہے کہ سائنس نے ایک ایسی وسیع و عریض کائنات کا بھی تصور چھوڑا ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے کسی خالق کا تصور سوچتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ماسٹر مائنڈ اور بہت بڑا میتھمیٹیشین دکھائی دیتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھے ہوئے چلا رہا ہے اور کوئی حادثہ نہیں ہونے دیتا. ڈاکٹر نائنہم نے، جو کہ جنہوں نے کچھ یونانی زبان پہ بھی کافی کام کیا، کچھ اور بھی کیا، اور ببلیکل کریٹیسزم پہ بھی کام کیا، انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ صاحب میرے 2 مشغلے ہیں. ایک مشغلہ تو یہ ہے کہ میں بائبل کا تنقیدی مطالعہ کرتا ہوں، اور دوسرا مشغلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دنیا بھر کے ریلوے کے ٹائم ٹیبل پڑھتا ہوں. تو اس انٹرویو میں پوچھا گیا کہ صاحب یہ ریلوے ٹائم ٹیبل کا ببلیکل کریٹیسزم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
انہوں نے کہا صاحب جو ٹائم ٹیبل بناتا ہے بڑا ذہین آدمی ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ 2 ٹرینیں آ جائیں تو حشر کیا ہو. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مختلف ٹرینیں جو مختلف اسپیڈوں سے چل رہی ہیں اور مختلف ٹریک سے ہوتے ہوئے آ رہی ہیں، ایک ہی وقت میں اور ایک ہی لمحے پر وہ 2 مختلف ٹرینیں جمع نہ ہونے پائیں. تو اتنا ذہین آدمی ہوتا ہے. اور ببلیکل کریٹیسزم بھی یہی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف آدمی ہیں لکھنے والے جنہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، کہیں آ کے ان کے ٹریک ایک جگہ پہ ایک وقت پہ آ کے کلیش تو نہیں ہوتے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جاتا. میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کائنات کسی نے خلق کی ہے، اس کا کوئی خالق موجود ہے، تو جیسے اس ریلوے ٹائم ٹیبل کو سامنے رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی ذہین آدمی ہے جس نے یہ مرتب کیا ہے کہ 2 ریلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، تو جہاں پہ اربوں خربوں کی تعداد میں اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ سیارے اور طیارے اور ساری دنیا پر اور ستارے تمام کے تمام ٹریول کر رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، وہ کتنا بہت بڑا میتھمیٹیشین ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے، یعنی میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں، اور اگر اس کے پیچھے کائنات کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنا ہے کہ کیا اتفاق اور اتفاق محض ایسے ڈیزائن کو جنم دے سکتا ہے. پھر ایک صاحب نے جو مثال پیش کی وہ یہ تھی کہ صاحب اگر آپ ایک بندر کو بٹھا دیں اور اس کو آپ کمپیوٹر چلان اور اس کے آگے کمپیوٹر رکھ دیں یا ٹائپ رائٹر رکھ دیں، ٹائپ رائٹر آسان ہے، انہوں نے ٹائپ رائٹر کی مثال دی تھی، اس زمانے میں صرف ٹائپ رائٹر ہی تھا، اور بندر کو بٹھاتے ظاہر ہے کہ بندر ہاتھ پیر تو مارے گا، آپ کاغذ بھی بیچ میں لگا دیں، بندر کچھ نہ کچھ ٹائپ کرتا رہے گا، کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کوئی صحیح لفظ بھی ٹائپ کر دے، ایسا ٹائپ ہو جائے جو لفظ بنتا ہو. لیکن اگر آپ اس بندر کو کئی ہزار برس تک بٹھائے رکھیں اور خود بھی اس کے پاس بیٹھے رہیں اور کاغذ بدلتے رہیں، بندر شاید کوئی 2-3 لفظ ٹائپ کر دے لیکن شیکسپیئر کا ڈرامہ نہیں لکھ سکتا. شیکسپیئر کا ڈرامہ لکھنے کے لیے آپ کو شیکسپیئر چاہیے، بندر نہیں چاہیے. تو اگر آپ نہیں مانتے تو تب سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹائپ رائٹر پہ بیٹھا ہوا اگر کوئی ٹائپ کر رہا ہے، کیا اتفاق محض ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ڈرامہ نہ لکھا گیا ہو، اربوں خربوں ڈرامے لکھے گئے ہوں اور ہر ایک کا کردار الگ الگ ہو اور وہ کردار ریپیٹ نہ ہو رہا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو رہا ہو. لیکن دوسری طرف ماننے والوں کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں، یعنی میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ آسان نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کا فیور کر رہا ہوں. ماننے والوں کے لیے مسائل یہ ہیں کہ بدقسمتی سے کہ تقریباً تمام حضرات کے یہاں کسی نہ کسی ذات کے بارے میں یہ تصور موجود ہے کہ وہ اس دنیا سے باہر چلی گئی، یا لوٹ آئی یا لوٹ کے آنے والی ہے. آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس اسپیڈ سے آپ اس آدمی کو روانہ کریں گے کہ وہ جائے اور لوٹ کے آ جائے یا پہنچ جائے. جب سے زمین بنی ہے اگر اس وقت سے بھی اس آدمی کو چھوڑیں تو ابھی تک قریب ترین ستارے پر بھی وہ نہیں پہنچا، ممکن نہیں ہے. آپ اس کے لیے کیا علاج ڈھونڈتے ہیں؟ اگر آپ اس ذات کو زمان و مکان کی قیود سے بالا تر سمجھ لیں تب تو ممکن ہے، کیونکہ وہاں مکان کا اور زمان کا تصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ زمان و مکان میں مقید ہستی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہے اس زمان و مکان نے کچھ اور بھی پریشانیاں ہمارے لیے کھڑی کی ہیں. لہٰذا سے عرض کیا کہ تاریخ میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے، لہذا آپ تاریخ کو بدل نہیں سکتے. آپ مقامات میں پیچھے جا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدلی جا سکتی. تاریخ میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں کہ واٹ از ڈن کین ناٹ بی انڈن، تو وہ بالکل ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ تاریخ کا حصہ ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ تاریخ جس کو ہم تاریخ کہہ رہے ہیں، میں پھر اس پہلے والے لیکچر سے اس کو منسلک کر رہا ہوں، اس کا زمانے کے ساتھ اور زمان کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کی زمانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو تاریخ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ہم بدقسمتی سے وہ لوگ جو مذہب کے ماننے والے ہیں
ہم زمان و مکان کی قیود سے باہر رہنے والی دنیا میں رہتے ہیں. ویسے تو اسی دنیا میں ہیں، لیکن سوچتے اس دنیا کا ہے جس کا اس زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں. لہذا ہماری تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو ہی نہیں پاتی. آپ جسے بھی دیکھیے وہ تاریخ سے بھاگتا ہے، اور اس کی واقعی واضح وجہ یہی ہے کہ اگر وہ تاریخ میں رہنا نہیں چاہتا، وہ جن حقائق کے بارے میں سوچتا ہے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ اسی دنیا کی پیداوار ہے. خاص ماحول میں وہ باتیں کہی گئیں، خاص ماحول کے اندر رہ کر کہی گئی، کچھ خاص باتوں کے رد عمل کے طور پر کہی گئی، اور خاص ماحول میں ان باتوں کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس ماحول سے نکل کر ان باتوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا. چونکہ ہم نے ان زمانی حقائق کو آفاقی اور غیر زمانی بلکہ ماورائے وقت حقائق مان لیا ہے، تو ہم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب ہم دھوبی کے کتے ہو گئے ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ ہم زمانے کے اندر ہیں نہ زمانے سے باہر ہیں. تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر آپ کی سوچ اس قسم کی ہے تو آپ کے لیے جو ذہنی قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا کیا حل ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جو مارگریٹ میڈ نے کہا تھا جب وہ بیچاری اینتھروپولوجسٹ ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں سن 1953 میں آئی، کراچی میں آئی. اس کے جانے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی کلچرل چینج پہ، تو کراچی کا بھی تذکرہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا اب کراچی میں جا کے مجھے اس بات کا احساس ہوا اور میں فوراً بھاگ لی کہ یہاں پہ پاگل بستے ہیں. یہ سن 53 کی بات ہے. پاگل بستے ہیں کیونکہ نیچے گدھا گاڑی جا رہی تھی، اوپر ہوائی جہاز جا رہا تھا، کہ یہ دو دنیاؤں میں بیک وقت رہ رہے ہیں. اگر یہ پاگل ہیں نہیں تو پاگل ہو ضرور جائیں گے. ہم دو دنیاؤں میں رہنے والی مخلوق کہ رہتے اسی دنیا میں ہیں، باتیں کسی اور دنیا کی کرتے ہیں جو زمان و مکان کے وجود سے بالا تر ہے. ہم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے یا ہمارے پاگل ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو صحیح مانتے ہیں جو زمان و مکان کی وجود سے بالا تر ہیں، تو ان کی ویریفیکیشن کے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں. وہ تمام زمان و وجود کی پابندیوں کے ساتھ اسی دور میں ہے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی لمحے ایسا ہوا تھا یا نہیں، تو آپ کو تاریخی طور پر اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں عام طور پر تو ہم کوئی سائنس کی زبان استعمال نہیں کرتے. برٹن رسل نے ایک جگہ مثال دی ہے کہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بیان دیتے ہیں تو اس میں آپ کا انٹرپریٹیشن بھی شامل ہوتا ہے. یعنی آپ کی اپنی مرضی پر ہے. آپ کچھ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں. ایک اخبار میں ہوگا کہ صاحب ایک ڈرائیور نے ایک راہگیر کو کچل ڈالا، اس میں ایک انٹرپریٹیشن شامل ہے. دوسرا اخبار کہہ رہا ہے کہ ایک راہگیر ایک بس کے نیچے آ کے مارا گیا، کار کے نیچے آ کے مارا گیا. تیسرا اخبار کہتا ہے کہ ایک ڈرائیور اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا اور ایک مسافر کو دن دناتا ہوا کچلتا ہوا نکل گیا. کچھ اور اس میں بھی انٹرپریٹیشن ہے. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قضائے الہی سے ایک آدمی چل بسا. کوئی کہہ رہا ہے کہ جوان موت مر گیا. کسی کو ناکہانی موت دکھائی دیتی ہے. ہم سب میں انٹرپریٹیشن شامل ہیں، اس سے الگ ہو کے بات نہیں کرتے. سائنس کی زبان میں شاید ہم یہ کہیں گے کہ ایک شخص ایکس ٹائم T1 میں پلیس P1 پہ تھا اور زندہ تھا، اور اس وقت کار جو ہے وہ اس ٹائم T1 میں پلیس P2 پہ موجود تھی. ٹائم T2 میں وہ شخص جب پلیس P4 پہ پہنچا اور کار بھی اسی وقت پہ پلیس P4 پہ پہنچی، دونوں ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ پر پہنچے، تو وہ شخص زندہ نہیں پایا گیا. لیکن یہ بات تو شاید عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، بلکہ میری ذہنی صحت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہونے لگیں گے کہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے. عام فہم زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں وقت کی اور زمانے کی اور اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے تجربے پر ہوتی ہے. اس روزمرہ کا ایک تجربہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ ایک گلاس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تقریباً ایک گلاس ہے. ہاں ٹوٹا پھوٹا ہو تو غلط بات ہے.
آپ کہتے ہیں کہ صاحب کتنے آدمی آئے تھے؟ صاحب 20 آدمی آئے تھے لیکچر میں. آپ یہ نہیں کہتے تک کہ صاحب 20 آدمی آئے تھے, 11:30 آدمی آئے تھے. اگر کوئی بچہ ہو آپ اس طرح سے گنتی گنے تو آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آپ یہ کہتے نہیں. گنتی ہمیشہ آپ کی ایگزیکٹ ہوتی ہے کہ 4 سیب ہیں یا 3 ہیں, تقریباً نہیں ہوتے. تقریباً 4 سیب نہیں ہوتے, تقریباً 3 سیب نہیں ہوتے. عملی زندگی میں ٹائم کبھی ایگزیکٹ نہیں ہوتا. اسپیس میں جو آپ کا ڈسٹینس ہے وہ ایگزیکٹ ہے. اگر کراچی سے لاہور کا فاصلہ 891 کلومیٹر ہے تو وہ 891 کلومیٹر کیا رہے گا؟ نہیں. اس لیے کہ اگر آپ صرف کلومیٹر گن رہے ہیں تو شاید 891 کلومیٹر ہے, لیکن اگر 2-3 گز بیچ میں بچ گئے ہیں اور آپ نے وہ نہیں گنے ہیں تو یہ تقریباً 891 کلومیٹر ہے, یہ پورا 891 کلومیٹر نہیں ہے. ٹائم کے معاملے میں یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ گھڑی پہ ٹائم کیا ہوگا, اگر آپ کی گھڑی BBC سے ملی ہوئی ہے, گرینوچ ٹائم دے رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہوا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں سے وہاں تک کتنا وقت لگے گا یہ آپ کا ریلیٹیو ہے, معلوم نہیں آپ کس اسپیڈ سے چلتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. دوسرے بھی عوامل ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں شیر شاہ میں کام کرتا تھا, ایک فیکٹری میں, لیاقت آباد میں رہتا تھا. کرفیو لگ گیا, راستے بند ہو گئے, کوئی ٹریفک نہیں, تو پیدل آنا پڑا, گلیوں سے گھومتے گھماتے چلتے چلاتے. اب اتنا لمبا سفر تو آدمی طے نہیں کر سکتا. یہی ہوتا تھا, گھومتے گھماتے گلیوں میں سے جہاں دیکھا کہیں پہ ہوٹل کھلا ہے, بیٹھ کے چائے وائے پی, پانی وانی پیا, کچھ پیٹرول ڈالا, پھر چل پڑے. پھر دیکھا اب جان نکلنے والی ہے, پھر ڈھونڈو بھائی چائے وائے یا کم از کم پانی مل جائے, تو اس میں کچھ وقت ضائع ہوتے ہوتے کسی نہ کسی طرح سے پہنچ گئے. اس کے بعد کراچی میں طوفان آ گیا. اب اندازہ تو مجھے تھا کہ کتنا وقت لگتا ہے, لیکن جب طوفان آ گیا اور اس کے بعد پانی یہاں تک تھا, اس پانی میں جب ہم چلتے ہوئے آئے تو اب 2 مسائل درپیش تھے. وقت بہت زیادہ لگا. پہلے 5 بجے نکل کے 9 بجے تک پہنچ جاتے تھے, اس دن میں رات کو 2 بجے گھر پہنچا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی آپ کو چلنے نہیں دیتا, جتنا آپ آگے جاتے ہیں وہ اتنا آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے. بس اگر آپ اس کی مخالف سمت پہ چل رہے ہیں, اس کے ساتھ چل رہے ہیں, تو آپ کی سپیڈ ماشاءاللہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ رکنے کا نام نہیں لیتے. پھر یہ ہے کہ کراچی میں گٹر کھلے ہوتے ہیں, عام حالات میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں, پانی کے اندر سے اس میلے پانی میں دکھائی نہیں دیتے, اور آپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس میں اتر گیا تو سیدھا کماڑی میں جا کے نکلوں گا. تو اکیلا آدمی سفر کرتے ہوئے گھبراتا ہے, لہٰذا 10-12 آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہ بھئی کہاں تک آپ جا رہے ہیں؟ فلان جگہ تک. تو وہاں تک کے 2 آدمی الگ ہو گئے, پھر چلو بھئی 5-6 ہیں, پھر چلتے چلتے معلوم ہوا کہ اب 2 آدمی رہ گا. ہم نے کہا یار رک جاؤ, کسی اور کو آ جانے دو تاکہ 2-3 آدمی ہاتھ پکڑ کے چلے. تو آہستہ آہستہ چلتے 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 اب وہ ظاہر ہے کہ 2 بجے پہنچے. فاصلہ تو اتنا ہی تھا, اب ٹائم اتنا زیادہ کیوں لگا؟ رفتار کم ہو گئی. تو مختلف عناصر آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جو آپ کی اسپیڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹائم اثر انداز ہوتا ہے. تو ٹائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سب کے لیے یکساں ہو. اور اب میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, ٹرین 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو, آپ کس رفتار سے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی ہاتھ پیر نہیں ہلا رہے, پھر بھی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جو ٹرین کی سپیڈ ہے وہ آپ کی سپیڈ ہے, اور اگر آپ ٹرین جس سائڈ پہ جا رہی ہے آپ اس کی چھت پہ 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنا شروع کر دیں تو آپ کی رفتار 110 میل ہو جائے گی. لیکن اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹرین ادھر کو جا رہی ہے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے, اور آپ اسی ٹرین میں, بہت لمبی ٹرین ہے, یہ کوئی 500 میل لمبی ٹرین ہے, 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے, اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈرائیور بیٹھتا ہے, اور آپ الٹے 100 میل کی رفتار سے بھاگنا شروع کرتے ہیں پیچھے کی طرف, تو آپ کی رفتار 0 ہو گئی. آپ کو تو کوئی آگے پیچھے میں کیا 0 ہو جاتی ہے؟ حساب تو یہی کہتا ہے کہ 0 ہو جانی چاہیے, آپ کو کہیں بھی آگے نہیں ہلنا چاہیے, لیکن اس وقت تک معلوم نہیں آپ کا حیدرآباد پہنچ چکے ہوتے ہیں.
تو یہ تمام فیکٹرز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ٹائم پہ. اب اگر ہم کسی ایسی ذات کا تصور کریں کہ جو اسی اسپیس اور ٹائم کے اندر رہتی ہے، لیکن جس اسپیڈ سے یہ اسپیس چل رہی ہے اور مختلف کرے چل رہے ہیں اور مختلف ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کی اپنی اسپیڈ کچھ اور ہے، تو اس پہ تو وہی والی بات ہے کہ جس اسپیڈ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اسی اسپیڈ سے اگر وہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے تو وہ کبھی ماضی کی طرف نہیں جا رہا، مستقبل کی طرف نہیں جا رہا، وہاں پہ صرف زمانہ حال ہی حال ہے. اس کے لیے نہ کوئی چیز ہوئی نہ ہوگی، بلکہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا ایسی ذات کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس اسپیس سے اور اس ٹائم سے باہر نکل جائے اور اس پہ کوئی اثر نہ پڑے، یا واپس اس میں آ جائے اور اس پہ اثر نہ پڑے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا ہے. اور اب آخری بات اور اس کے بعد چھٹی، اور وہ یہ کہ ٹائم اور اسپیس سے ہمارا تعلق کیا ہے. یعنی اگر یہ صرف ذہنی عیاشی ہے تب تو ایک الگ بات ہے. ہم اس اسپیس کے اندر رہتے ہیں، ٹائم سے ہمارا روز کا سابقہ پڑتا ہے، ٹائم میں ہم پیچھے جا نہیں سکتے. آگے جب آئے گا تو تب اس وقت پہنچیں گے. ہمارے پاس ایسا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جلدی سے پہنچ جائیں. سن 2001 میں پیچھے تو بالکل جا ہی نہیں سکتے. اور ہمارے تمام کے تمام مختلف مذاہب اور دھرم اور ادیان کے ماننے والوں کے مسائل یہ ہیں کہ ان کی باتیں یا زمانہ ماضی کے بارے میں ہیں یا زمانہ استقبال کے بارے میں ہیں، زمانہ حال کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہمارا پالا ان زمانوں سے پڑا ہے جن زمانوں میں ہم جا نہیں سکتے. مستقبل تو جب آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن ماضی میں تو نہیں جا سکتے. اس وقت کو گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا. یعنی ادیان عالم کا یہ عالم ہے کہ یا تو جنت گمگشتہ ہے، یا وہ جنت کہیں مستقبل میں رکھی ہے، لیکن حال سب کا جہنم ہی جہنم بنا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی جنت بنانے کی فکر میں نہیں. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اگر کوئی جنت تھی یا نہیں تھی، کوئی جنت ہے یا نہیں ہے، ماضی اور مستقبل کو چھوڑ کے اگر ہم زمان و مکان کی قیود میں ہیں تو اس لمحہ حال کو ہم کس طرح سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آرام دہ بنا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص، اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، اگر وہ اس لمحہ حال کو لوگوں کے لیے آرام دہ بنا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے سائنسی ایجادات کر کے، نئی دوائیں ایجاد کر کے، نئی دواؤں کا استعمال کر کے، اور کسی کی مشکلات کم کر رہا ہے، تو وہ مومن ہے. اور جو اس زمانہ حال میں کسی کے بھی عذابوں میں اضافہ کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ چاہے کتنے ایمان کے دعوے کیے چلا جائے، لیکن وہ کافروں سے بدتر ہے. میں تو اس زمان اور مکان کی گفتگو سے یہ سمجھتا ہوں ہم تو اس سے شاید آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس لمحہ موجود کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. جو لمحات گزر گئے وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں خوش ہو کے اونٹ کی طرح سے کہ اس کی بھی پیٹھ پہ عظمت رفتہ کا کوہان ہوتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوب خوش ہوتا رہتا ہے. جب مستقبل کے بارے میں کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے اور فلاں جگہ جائیں گے، اس کے بارے میں خوش ہوتے رہیں، یا یہ سوچتے رہیں کہ آج جو ہم کچھ کر رہے ہیں، آج جو ہم کر رہے ہیں، کل کو وہی کچھ کاٹیں گے جو آج ہم نے بویا ہے. اگر آج ہم نے دوسروں کے لیے کانٹے بوئے ہیں تو انشاءاللہ کل کانٹوں کی فصل اگے گی اور اسی پہ ہمیں چلنا ہوگا اور ہمارے پیر زخمی ہوں گے اور ہم ہی روئیں گے. اور اگر آج ہم دوسروں کے لیے پھول اگا رہے ہیں تو اس بات کی ہم توقع، اور ہم ہی روئیں گے. اور اگر آج ہم دوسروں کے لیے پھول اگا رہے ہیں تو اس بات کی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کل شاید ہمارے لیے بھی کچھ ایک آدھ پھول موجود ہو.